बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अतहर महमूद है और आप पॉडकास्ट में डॉक्टर अतहर महमूद देख रहे हैं। ये वही एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट का उसी सीरीज़ का एक हिस्सा है जिसके अंदर हम औरतों की दिल की बीमारियों के बारे में जिसमें हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे औरतों की पहले हमने किए थे रिस्क फैक्टर्स, अब हम करेंगे कि जो दिल की यूजुअल बीमारी जो अक्सर लोगों को पता होती हैं, जैसे एंजाइना, हार्ट अटैक या दिल की शरीयानों में तंगी की वजह से जो भी अलामात होती हैं और उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जो मसाइल होते हैं, उसके बारे में जो बेसिक टॉपिक है उसको जो बेसिकली हम अंग्रेजी में अपनी टेक्निकल वर्ड में स्किमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। ये क्योंकि एक्सक्लूसिव औरतों के लिए हम एक सीरीज़ कर रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसी बातें बताना ज़रूरी हैं जो कि औरतों के हवाले से उनका तवज्जो तलब है, मतलब आम ज़बान में अगर कहेंगे तवज्जो तलब है। हाँ, क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या क्या करना चाहिए और कैसे हम औरतों की दिल की शरीयानों की बीमारियों से होने वाले मसाइल को बेहतर और बेहतर मैनेज कर सकते हैं। देखिए, कहते ये हैं कि अगर हम सिम्टम पे जाएं, मतलब उन अलामात पे जाएं, अगर पेशेंट को जैसे एंजाइना, दिल की तकलीफ़, एंजाइना या हार्ट अटैक हो, तो पहले ज़माने में ये समझा जाता था या ये एक परसेप्शन था कि औरतों को यूजुअली वो अलामात नहीं होती जो मर्दों को अलामात होती हैं। मतलब जैसे सीने में दर्द होना, जो यूजुअल हार्ट दिल से जो दिल के एंजाइना की जो अलामात होती है यूजुअली सीने में दर्द की सूरत में होती हैं, या कहते हैं शॉर्टनेस और सांस का फूलना भी हो सकता है, घबराहट भी हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं, वीकनेस भी हो सकती है, लेकिन यूजुअल जो है वो सीने में दर्द होता है। तो कहते ही हैं कि औरतों को सीने में दर्द शायद उस तरह से नहीं होता है जैसे मर्दों को होता है। बहरहाल ये थ्योरी डिस्प्रूव हो चुकी है, ये गलत साबित हो चुका है और 55 साल से यूजुअली कम उम्र औरतों को और मर्दों को जो अलामात होती हैं दिल की, वो सीने में दर्द की सूरत में होती हैं। और लेकिन ओवरऑल भी देखा जाए तो अलामात दिल की शरीयान की तंगी की, चाहे वो एंजाइना की सूरत में हो, चाहे वो हार्ट अटैक की सूरत में हो, वो दिल की सीने की दर्द की सूरत में ही होती हैं। देखिए, जो होता है ना एक्सट्रीम्स ऑफ एज, जैसे परसेप्शन ऑफ जो पेन होता है, पेन का जो महसूस होना है, वो एज के साथ साथ हार्ट के वाले से उसकी परसेप्शन चेंज हो जाती है। 80 साल के अगर किसी खुदा न खास्ता किसी मरीज़ को एंजाइना या हार्ट अटैक हो, औरत हो या मर्द हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको सीने में दर्द ही हो। उनको कई दफ़ा वो लूज मोशंस आ जाते हैं, फटीग, वीकनेस बताते हैं, एपिगैस्ट्रिक मैदे का दर्द बताते हैं और इसी वजह से मिस हो जाता है। लेकिन जब हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो अलामात ऑलमोस्ट यही होती हैं, यानी कि दोनों मर्द और औरत सीने में दर्द की तकलीफ के साथ ही प्रेजेंट कर सकते हैं। यस, दूसरी अलामात और भी हो सकती हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि सांस का फूलना, घबराहट, शोल्डर्स में भी दर्द हो सकता है, मैदे में भी दर्द हो सकता है, जॉ में भी दर्द हो सकता है। तो ये तमाम अलामात दिल की हो सकती हैं। तो ये अलामात जो है ना, उसके बेस पे औरत का दिल की तकलीफ़ का को मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है। नंबर 2 ये कि डिले क्यों होता है। अच्छा, डिले औरतों के कहते नहीं है, बल्कि ये रिसर्च ने और ट्रायल्स ने प्रूव किया है। डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इवन उसके अंदर कि औरतों का समहाउ जो उसको दिल की तकलीफ़ में जो इमदाद पहुंचाई जाती है, मेडिकल थेरेपी होती है, इंटरवेंशनल थेरेपी होती है, वो समहाउ डिलेड होती है, चाहे दुनिया का अमीर तरीन मुल्क, डेवलप तरीन मुल्क हो। क्योंकि स्टडीज़ ज़्यादातर अमेरिका की हैं, यूरोप की हैं, तो ये एक आम जो है ना ट्रायल प्रूवन चीज़ है कि ट्रायल्स ने प्रूव किया है कि औरतों के हम उनको दिल की बीमारी, स्पेसिफिक दिल की बीमारी की बात कर रहा हूँ, उसकी दवाई देने में, उसकी इंटरवेंशन करने में डिले है। और इसके बहुत सारे वजूहात हैं। जैसे कहते हैं ब्लैक अमेरिकन्स जो हैं, वुमेन, वो औरतें, उनका डिले है, ये कंफर्म है। ठीक है। इसी तरह इवन यहाँ पर भी ये हो सकता है कि एक जो है ना, एक एवरेज मिडिल क्लास, क्योंकि ब्लैक अमेरिकन यूजली स्टेटा थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसी तरह यहाँ पर भी कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या पूरे इलाके से कोई खातून आए तो शायद उनको इतना सीरियसली ना लिया जाए उनकी दिल की अलामात को। तो ये वो बात है, वही वाली बात है कि इसमें माशरती मसाइल, फाइनेंशियल मसाइल, एथिकल मसाइल, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, अब अगर हम साइंस की तरफ वापस आएँ कि इनको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है जिन औरतों को दिल की बीमारी का चांस हो।
ایک تو بات یاد رکھیں کہ یوزلی مینوپاز سے پہلے عورتوں میں دل کی بیماری کا چانس بہت کم ہے انٹل انلیس کوئی لانگ اسٹینڈنگ ڈائبیٹک ہوں، انکنٹرول ڈائبیٹک ہوں، انکنٹرول. دیکھیں جب ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز کا ہم ذکر کرتے ہیں نا تو مطلب ہوتا ہے انکنٹرول. جو کنٹرول ہے وہ 70-80 سال تک لوگ چلتے رہتے ہیں، دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، لائف اسٹائل ان کا ٹھیک رہتا ہے، ڈائٹری ڈسکشن اچھی رہتی ہیں تو وہ چلتے رہتے ہیں. لیکن جو انکنٹرول ہے، بیسک بات ہم ہر چیز جو کا بات کرتے ہیں نا وہ انکنٹرول کی ہے. تو ڈائبیٹک، ہائپرٹینسو، کسی کا کولیسٹرول، فیمیلیل کولیسٹرولیمیا یعنی کہ بہت زیادہ کولیسٹرول زیادہ ہے، یا اسموکر ہیں، یا اسموکنگ کے ساتھ ساتھ اورل کانٹراسیپٹیو پلس پہ بھی ہیں، فیملی ہسٹری بہت زیادہ پازیٹیو ہے، یس دیر از آلویز اے پاسبلٹی، ہمیشہ یہ احتمال رہے گا کہ مینوپاز سے پہلے کیا دل کی تکلیف ہو گئی ہے، ہو سکتی ہے لیکن یوزلی کم ہوتی ہے. سائنس میں کوئی چیز ڈیفینیٹ نہیں ہوتی، وہ ریلیٹیو ہوتی ہے. تو یہ آپ جو کلینیشین ہے، جو کارڈیالوجسٹ ہے، وہ اس کا کام ہے اس کو رول آؤٹ کرے. لیکن ایز اے جنرل رول مینوپاز سے پہلے وہ دل کی بیماری، دل کی شریانوں کی بیماری، ہارٹ اٹیک، انجائنا کا احتمال کم ہے. وہ خواتین جو سے 50 سال کی ہیں اور دل کے جو اپنے ڈیلی جو کام انجام دے سکتی ہیں، ان کو ADL کہتے ہیں، ایکٹیویٹی ڈیلی لائف، ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لائف، اور ان کو اس میں کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، تو وہ لو ٹو انٹرمیڈیٹ رسک میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ خواتین جو 50 سال کی ہیں اور ان کو یوزول کام کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ بیسیکلی انٹرمیڈیٹ رسک کے اندر ہے. 60 سال کی خاتون وہ بھی انٹرمیڈیٹ رسک میں آتی ہیں، اور 70 یا 70 پلس وہ ہائی رسک میں آتی ہیں کارڈیو واسکولر، دل کی بیماری کے حوالے سے. اب ان کو ہم انویسٹیگیٹ کیسے کرتے ہیں؟ ایک 50 سالہ خاتون جو سمٹمیٹک نہیں ہے، جس کو کوئی سینے میں درد نہیں ہے، چلنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ جس کو ہم ETT کہتے ہیں، جو ٹریڈ مل پہ مشین پہ مریض کو چلایا جاتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمیں بھگائیں گے، بیسکلی ہم بھگاتے نہیں ہیں. اس کی ایک پروٹوکول ہے جس میں ہر 3 منٹ بعد اس کی سپیڈ اور اس کی اونچائی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے خاص جو ہے اس کا سپیڈ ہے، اسی طرح ایلیویشن ہے، اور اس کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. تو بیسکلی چلا کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل کی رفتار تیز کی جائے، اور اگر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہو، ڈیمانڈ سپلائی کا مسئلہ مطلب یہ ہے کہ خون کی شریانوں میں تنگی ہو تو انجائنا ہو سکتا ہے، اور ECG میں جو اس کی ECG چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ اس میں چینجز آ سکتی ہیں. تو وہ خواتین جو 5 میٹس جو ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک طریقہ کار، ایک سمجھیں ایک یونٹ ہے جس کے ذریعے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کتنا ایک ایکٹیو ہے، یا کسی بھی ایکٹیویٹی میں اس کی انٹینسٹی آف ایکٹیویٹی کیا وہ سر انجام دے سکتا ہے. مثلا اگر آپ جس کو کہتے ہیں نا پائیں باغ میں چہل قدمی، ایک لیجرلی واک کر رہے ہیں، آرام سے واک کر رہے ہیں، تو 2.5 میٹس آپ اچیو کر، آپ استعمال کر رہے ہیں. آپ یہی واک 4 مائلز پر آور کے ساتھ تیزی سے کر رہے ہیں، اس کا مطلب 5 میٹس آپ کر رہے ہیں. اور جو ہم ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، اس میں بھی ہم میٹس کو جانچتے ہیں کہ کتنے میٹس پیشنٹ اچیو کر سکتا ہے. ڈیلی ایکٹیویٹیز میں بھی یہی دیکھتے ہیں. تو جو عورت 5 میٹس کر سکتی ہیں، مطلب ایک خاص سپیڈ سے چل سکتی ہیں، تو آپ ان کو ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ کرا لیں. جو خواتین انٹرمیڈیٹ ٹو ہائی رسک کے اندر آتی ہیں، انٹرمیڈیٹ رسک میں آتی ہیں اور وہ یہ نہیں کر سکتی ہیں، تو پھر ان کے پاس کیا ہم ان کے لیے کیسے انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے جو ٹیسٹ ہیں وہ اسٹریس ایکو ہے. اسٹریس ایکو خاص ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ایکو کارڈیوگرافی میں ہم دوائی دے کے دل کی رفتار بڑھاتے ہیں، اور جو اچھا آپریٹر ہو، اگر ایکو کارڈیوگرافر ہو، تو وہ دل میں پمپنگ کی اگر کوئی خرابی ہے وہ دیکھ سکتا ہے. اس پہ بعد میں بات کریں گے، ٹیسٹوں پہ لمبا پروگرام اس کو کرنا پڑے گا، انویسٹیگیشن ہارٹ کی کیا ہوتی ہے. لیکن ہم کیونکہ آج عورتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو وہ ٹیسٹ جو عورتوں میں ریکمینڈڈ ہے ہم ان کی بات کر رہیں گے. تو صرف ایکو سے پتہ نہیں چلتا. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ایکو سے ہمیں انجائنا پتہ چل جائے گا. یوزلی ایکو سے انجائنا نہیں پتہ چلتا. وہ اس طرح ہے جیسے ایک کھڑی گاڑی ہے، جب تک وہ چلے گی نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا انجن ٹھیک ہے. تو اسٹریس ایکو اور اسٹریس سمپل ریسٹنگ ایکو، لیٹے ہوئے ایکو کرا لینا، یا ریسٹنگ ECG کرا لینا میں اس پہ چینجز نہیں آتے انٹل انلیس مریض کو پرووک نہ کیا جائے، اس کو ایکسرسائز نہ کرائی جائے. یوزلی چینجز جب آپ کو پتہ چلتی ہے اگر دل کی بیماری ہو. تو دوسری جو ہوتی ہیں اس کے علاوہ، اس کا ایڈوانٹیج صرف یہ ہے جو اسٹریس ایکو ہے کہ اس میں کوئی ریڈیشن انوالو نہیں ہوتی. لیکن ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ آپریٹر ڈیپینڈنٹ ہے، کہ اچھا ایکو کارڈیوگرافر ہونا چاہیے. دوسرا، مریض کا جو جسم کی ساخت ہو وہ بہت موٹا نہ ہو، بہت پتلا نہ ہو.
سانس کی بیماری کا مریض نہ ہو جس کی وجہ سے پراپر ونڈو نہیں بن سکتی، اور مطلب بیسیکلی یہی کہ وہ کیا یہ ٹیسٹ اچھا پرفارم ہو سکے گا. اچھا پرفارم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو اس کے امیجز آئیں گے ٹھیک آئیں گے. اگر امیجز ٹھیک آئیں گے اور وہ اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہے اس کی جسمانی ساخت کا، تو آپ اس کو اچھا انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. تو اس ٹیسٹ ایک ہو گیا. دوسرا ٹیسٹ ہے MPI میں مائیکارڈیل پرفیوژن اسکین. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آئسوٹوپ دیا جاتا ہے اور ایک مشین جو ہے وہ ریسٹ اور اسٹریس میں آپ کے اس ریجن کو دیکھتی ہے جہاں پر دل کی سپلائی کم ہو رہی ہے اگر شریانوں میں پرابلم ہے. اس ٹیسٹ کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ریڈیشن ہے، آئسوٹوپ انوالو ہے، اور ایون اگر ہم اسلام آباد پاکستان کی بات کریں تو ہر سینٹر میں یہ اویلیبل نہیں ہوتا، کیونکہ آئسوٹوپ جو ہے وہ ایک کنٹرولڈ چیز ہے جس پہ گورنمنٹ کنٹرول ہے، اور وہ ہر جگہ سپلائی بھی نہیں ہوتی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس جگہ پہ نیوکلیئر میڈیسن کا ڈپارٹمنٹ ہو جو کہ اس ٹیسٹ کو پراپر انٹرپریٹ کر سکے. یوزلی اگر کسی مریض کو دل کی ECG میں ایک خاص چیز ہوتی ہے، لیفٹ بنڈل برانچ بلاک ہو یا مریض بہت موٹا ہو، اسپیشلی فیمیلز کے اندر اگر وہ بہت ہیلدی ہوں تو اس میں بھی فالس پازیٹیو آنے کا چانس رہتا ہے. دوسرا ٹیسٹ ہے کورونری CT اینجیوگرافی. کورونری CT اینجیوگرافی بہت زبردست ٹیسٹ ہے. اس میں آپ دل کی شریان CT اسکین کے ذریعے ڈائریکٹلی دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی اینجیوگرافی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی تار ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. صرف اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ اس میں ڈائی دینا پڑتا ہے، اور ڈائی ڈس ایڈوانٹیج ٹیکنیکلی نہیں ہے کیونکہ رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر ڈائی دیا جاتا ہے. ہر CT اسکین جہاں پہ کانٹراسٹ ہو وہاں پہ ڈائی دیتے ہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی کسی کو کانٹراسٹ سویئر ریئیکشن دیکھا نہیں ہے، لیکن ہوتے ہیں. اس کو پہلے سے اس کی پراپر ہسٹری دی جاتی ہے، کوئی ڈرائی ریئیکشن پہلے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، وہ ڈرگس دی جاتی ہے جس میں ریئیکشن نہ ہو. چھوٹا موٹا ریئیکشن جو ہے جیسے خارش ہونا یا تھوڑا سا وہ سانس پھولنا یہ ہو سکتا ہے، لیکن یوزلی ان کے ریئیکشنز بہت کم ہیں. آج کل ڈائز جو ہیں بہت ریفائن ہو چکی ہیں، بہت بہتر ہو چکی ہیں. تو اس کا فائدہ کیا ہے CT کورونری کا؟ CT کورونری میں ہم دل کی شریان ہم ڈائریکٹلی دیکھ لیتے ہیں. اس پہ بھی کبھی پراپر پروگرام کریں گے CT کورونری اینجیوگرافی پہ. لیکن اس کا جو دوسرا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ اس کی ریڈیشن ہے. اس میں بھی ریڈیشن انوالو ہے. تو کہتے ہیں ینگر پیشنٹ جن کے بڑے رسک فیکٹر نہ ہو اور کوئی آپ مطلب ہے آپ کنفرم آپ کا خیال یہ ہو کہ شاید دل کی بیماری نہیں ہے تو اس میں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. بہرحال CT کورونری ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس کی پرابیبلٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے. اور اگر نیگیٹو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، مطلب شریانے بالکل نارمل ہیں. اس کی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دل کی شریان کو اندر سے دیکھ لیتے ہیں، اور کولیسٹرول جو ہے ڈپازٹ ہے، کیلشیم ڈپازٹ ہے، دل کی شریان کتنی بند ہے، اس سب چیزوں کو بغیر تار ڈالے آپ پتہ چل جاتا ہے. جیسے اینجیوگرافی میں تار ڈالتے ہیں، ٹیوب ڈالتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا جو کورونری اینجیوگرافی ہوتی ہے. اس کے بعد جو چوتھی طریقہ ہے وہ کارڈک MRI ہے. ہم ابھی امیجنگ کی بات کر رہے ہیں. کارڈک MRI جو ہے نا وہ بھی امیجنگ ہے. کارڈک MRI بہت زبردست ٹیسٹ ہے، بہت نیا ٹول ہے، اور بڑے اچھی اس کے کوالیفائڈ لوگ آگے ہیں. ایون پاکستان میں بہت اچھی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، بہت اچھے ادارے ہیں جہاں پہ کارڈک MRI ہوتا ہے. اس کے اندر اسٹریس پرفیوژن اسکینس کو ہم بولتے ہیں، جس میں آپ جیسے اسٹریس MPI اسکین ہوتا ہے کہ آپ دل کی شریانیں جس حصے کو سپلائی کرتی ہیں اس کے بارے میں کامنٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں سپلائی پراپر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. ڈیورنگ اسٹریس، جب اسٹریس یعنی کہ دل کی رفتار جب بڑھائی جاتی ہے کسی بھی طریقے سے، دوائی دے کر دل کی رفتار یا کسی بھی قسم کی دوائی دے کر، یا MPI میں یہ کرتے ہیں کچھ لوگوں کو چلا کے دل کی رفتار بڑھا لیتے ہیں یا اس کو دوائی دے کے بڑھا لیتے ہیں. لیکن جو کارڈک MRI ہے اس کے اندر دوائی دے کر ہی دل کی رفتار بڑھائی جاتی ہے. ایک خاص اس کا طریقہ ہے اور اس دوائی کا ایک خاص میکینزم ہے. MPI جو کارڈک MRI ہے اس کا فائدہ یہ کہ ریڈیشن نہیں ہے، لیکن اس کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن ضروری جو ہے اچھی انٹرپریٹیشن اسی وقت ہو سکتی ہے جب اچھا پرفارم کیا گیا ہو اور اچھا انٹرپریٹ کیا گیا ہو. اس کی پرفارمنس بہت امپورٹنٹ ہے، جس طرح تمام امیجنگ موڈیلٹیز کی ہے، جس میں CT اینجیوگرافی ہے، کارڈک MRI ہے، پیٹ اسکین ہے، دوسرا یہ جو آپ کا MPI مائیکارڈیل پرفیوژن اسکین ہے. اسٹریس ایکو میں ریڈیشن انوالو نہیں ہے، نہ ڈائی انوالو ہے، لیکن اسٹریس ایکو میں آپ کی ایکسپرٹیز بہت زیادہ ہونی چاہیے جو آپریٹر کرے. تو ان سب میں آپ کا پرفارمنس کی ایکسپرٹیز بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہے، پرفارم اچھا نہیں کیا گیا تو اس کی انٹرپریٹیشن بھی مشکل ہو جائے گی. تو یہ تمام وہ ٹیسٹ ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. کورونری اینجیوگرافی کے بارے میں کبھی بعد میں بات کریں. بہرحال کورونری اینجیوگرافی اس وقت کی جاتی ہے جب آپ کا شور ہو تو کہ یہ اسکیمیا یا انجائنا ETT پروون یا ان تمام چیزوں سے پروو ہو جائے کہ اس پیشنٹ کو لگتا یہ ہے کہ دل کی شریان بند ہے یا 70% سے زیادہ بند ہے، آبسٹرکٹیو ہارٹ ڈیزیز ہے، کورونری ڈیزیز ہے.
تو وہ تار ڈال کے اس میں دل میں جو ہے شریان میں اس میں پھر وہ ٹیوب کے ذریعے ڈائی ڈالتے ہیں. ڈائی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کوئی شریان کتنی بند ہے. تو یہ ایک لمبا ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے. ہم صرف انویسٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں. تو یہ امیجنگ کی انویسٹیگیشن ان لوگوں میں کرتے ہیں جہاں پر ای ٹی ٹی سے آپ کو نہ پتہ چل رہا ہو یا آپ کو زیادہ بہتر امیجنگ چاہیے ہو اس کو دیکھنے کے لیے کہ دل کی شریان کی بیماری اگر ہے تو کس حد تک سیویریٹی میں ہے, کتنی شریانوں میں ہے. ٹھیک ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ ینگ فیمیلز کے اندر امیجنگ جہاں پر ریڈیشن انوالو ہے اس کو اوائڈ کریں. اور کانٹراسٹ جو ہے جیسے میں نے بتایا جو بہت ہی ایڈوانس ڈائبیٹکس ہیں یا جن کو کسی وجہ سے رینل پروفائل ڈیرینج ہے ان کے اندر کانٹراسٹ نہیں دیا جاتا. پھر اس کے دوسرے طریقے کوشش کی جاتی ہے جیسے کارڈک ایم آر آئی ہے وہ کیا جاتا ہے. اس میں بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں جہاں پر کچھ خاص قسم کے مریض ہوتے ہیں کڈنی کے, ان کو بھی دیکھ سنبھل کے پرفارم کیا جاتا ہے. لیکن اگین امیجنگ موڈیلٹیز جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں, ان سے آپ بہتر پریڈکٹ کر سکتے ہیں اس پیشنٹ کی شریانوں کے بارے میں, اور شریان جس جگہ سپلائی کر رہی ہے دل کو وہ سب بتا سکتے ہیں. تو وہی کہ امیجنگ جو ہے وہ ریڈیشن جہاں پر انوالو ہو وہاں پر اس امیجنگ کو ینگ پیشنٹس میں ینگ فیمیل میں اوائڈ کیا جائے. اب آ جاتے ہیں میڈیکل اور انٹرونشنل تھراپی پہ جہاں پہ اس کو مطلب ہے کہ اسٹینڈ کیا جاتا ہے. تو میڈیکل تھراپی جس کو ہم کہتے ہیں نا گائیڈ لائنس ڈائریکٹڈ میڈیکل تھراپی, سم ہاؤ عورتوں میں ہم پراپر دوائی کی انٹینسٹی نہیں دیتے جتنی ریکوائرمنٹ ہے, پراپر اس کی کاؤنسلنگ نہیں کرتے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ٹرائلز پروون ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور یہ ڈیولپ کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے. ہمارے پاس تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہے. سرکاری اداروں کے بارے میں ہمارے لیے کہنا مشکل ہے. پرائیویٹ اداروں میں بھی عورتوں کو کا جو کے لیے دل کی بیماری کا تھریش ہولڈ ہے وہ شاید زیادہ ہے, یوزلی کم رکھنا چاہیے کہ جس کو بھی ٹپیکل ڈسکمفرٹ ہو, جس کا مسئلہ ہو اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جس سے مردوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے. مردوں کو مینیج کرتے ہیں, ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب جو کہ ڈیولپ کنٹری میں نہیں ہوتا تو پھر آپ اندازہ یہاں پر بھی لگا لیں. اچھا, اب جو انٹرونشن ہے, انٹرونشن بھی سم ہاؤ عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں کم کی جاتی ہے. جس میں اینجیوگرافی کی بات کر رہا تھا تو وہ کم کی جاتی ہے. اس میں بھی اور ڈیلے ہوتا ہے یوزلی. ایون ہم نے تو خیر اس میں کوئی اسٹڈی نہیں کی ہوئی, لیکن بہرحال باہر کے ملکوں میں بتایا گیا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اگر وہ چیسٹ پین کے ساتھ آئیں تو ان کا ایک ڈیلے ہے جو مردوں کے مقابلے میں زیادہ دیر لگتی ہے ان کو پرامپٹ ٹریٹمنٹ پہنچانے میں. اب اس کی وجہ تو کہنا مشکل ہے, لیکن بہرحال وجہ جو ایک جنرل وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سسپیشن لوگوں کا کم ہوتا ہے کہ کیا ان کو بیماری ہو سکتی ہے دل کی, یہی وجہ ہو سکتی ہے. مردوں کے بارے میں زیادہ وہ ہوتے ہیں کہ شاید اس کو تو مسئلہ ہے ہی یار, یہ تو مرد ہے تو, لیکن عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے. تیسرا یہ اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انکمپلیٹ ریویسکولرائزیشن جو ہے نا انگریزی میں, مطلب یہ ہے کہ آپ نے اینجیوگرافی کی, آپ نے دیکھا 2 شریانیں بند ہیں, آپ نے ایک کر دیا اسٹینٹ, یا آپ نے بائی پاس کیا اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے مین آرٹری کو گرافٹ کر دیا, دوسری کو بھی کر دیا, تیسری ایسا ہوتا نہیں ویسے. لیکن اگر آپ انکمپلیٹ چھوڑ دیا, ایک بات یاد رکھیں, جو کارڈک سرجری ہے نا, کیبج بائی پاس سرجری, وہ کمپلیٹ ریویسکولرائزیشن ہوتی ہے. یوزلی سرجن جو ہے نا وہ شریان نہیں چھوڑتا, لیکن پی سی آئی اینجیوپلاسٹی میں شریان چھوٹ سکتی ہے, اس لیے کہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ فلاں جو شریان ہے وہ ہمیں بند نہیں لگ رہی, زیادہ 70% زیادہ نہیں ہے, تو مین شریان کو کر دیا. یا ہمارے سیٹ اپ میں, سوشل سیٹ اپ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کا پیسے نہیں ہیں تو آپ نے کہا جی میں ایک کر دوں گا, دوسری بعد میں کر دوں گا. یہ بھی انکمپلیٹ ریویسکولرائزیشن ہے جو کہ غلط ہے. مریض کو بتانا چاہیے کہ یہ اگر ہم ایک چھوڑ دیں گے آرٹری اور ایک کو کر دیں گے, چاہے مین کو کر دیں ایک دوسری مین کو چھوڑ دیں, تو اس میں بھی خطرہ رہے گا. تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ اگر پی سی آئی اینجیوپلاسٹی کریں تو کمپلیٹلی ریویسکولرائز کریں. اگر آپ کو 2 سے 3 شریانوں میں بھی ڈیزیز ملتی ہے اور آپ اسٹینٹ کرنے جا رہے ہیں, کیبج جیسے میں نے بتایا, یس کیبج یوزلی اس کو کہتے ہیں کمپلیٹ ریویسکولرائزیشن ہے. اس میں تمام شریانے جو کہ بند ہوں ان کو گرافٹ کر دیا جاتا ہے, یا آرٹیریل گرافٹ کر دیا جاتا ہے, یا وینس گرافٹ کر دیا جاتا ہے. آخر میں وہ دوائیاں جو دی جاتی ہیں جو کہ ڈیول اینٹی پلیٹلیٹس کو کہتے ہیں, جیسے ایسپرین ہے, کلوپڈاگرل ہے, اور ایک اور دوائی دی جاتی ہے جو کہ خون پتلا کرتی ہے. یہ دوائیاں تو بہت ساری ہیں لیکن 2-3 اسٹینڈرڈ دوائیاں ہیں.
ٹرائلز نے پروو یہ کیا ہے کہ اس سے نا خواتین کو جب استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ دوائیاں 3 سے 6 مہینے سے سال سے 2 سال تک بھی دی جا سکتی ہیں، ڈیول اینٹی پلیٹلیٹ ایسپرین کے ساتھ دوسری دوائی، تو ان کی وجہ سے بلیڈنگ کا چانس رہتا ہے. تو اس کی کوئی وجہ نہیں، اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا باڈی میس انڈیکس جو ہے نا، وہ جو ان کا مردوں مقابلے میں ان کا سمجھ لیں کہ فزیکل جو وہ میس ہے وہ کم ہوتا ہے. تو اس لیے جب آپ ان کو ڈیول اینٹی پلیٹلیٹ پہ ڈالتے ہیں تو کوشش کریں اس کو فالو پراپر کریں، تاکہ وہ اس کو اوور ٹریٹ نہ ہو جائے وہ. ٹھیک ہے. اچھا، اس بارے میں بھی گائیڈ لائنز ہیں کہ آپ نے ایک اسٹینڈ ڈالا جو کہ بیئر میٹل ہے، بغیر کوٹڈ ہے، دوائی کے بغیر ہے، اس کو کتنے مہینے اسٹینڈرڈ مینجمنٹ اسٹینڈرڈ جو گائیڈ لائن ہے کتنے مہینے دینا ہے اس کو ڈیول اینٹی پلیٹلیٹ، کس کو 6 مہینے دینا ہے، کس کو سال تک دے سکتے ہیں آپ، کیا 2 سال تک بھی دی جا سکتی. اس پہ نمبر آف اسٹڈیز ہیں. کلینیشنز، کارڈیالوجسٹ اور جو ہے نا جو لوگ یہ کام انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ، وہ یہ بات اچھی طرح پتہ ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں میں کیونکہ بلیڈنگ کا چانس زیادہ ہوتا ہے تو ان کو فالو کرنا زیادہ بہتر فالو کرنا چاہیے ڈیول اینٹی پلیٹلیٹ کے حوالے سے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ باٹم لائن کا مطلب آخری بات جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ عورتوں کو دل کی شریانوں کی بیماری کے حساب سے دیکھ رہے ہیں تو اپنا لیول آف سسپیشن ہائی رکھیں، تھریش ہولڈ لو رکھیں، مس نہ ہو جائے، اور ان کو دوائیاں پوری دیں. ان کو دوائیاں یہ نہ سمجھیں کہ اس کو یہ دوائی مردوں کے مقابلے کم ضرورت ہے، یعنی کہ اگر کولیسٹرول سے زیادہ ہے تو اگر آپ اسٹیٹن دے رہے ہیں تو مرض کو 20 چاہیے، اس کو 10 mg چاہیے، اس کو 40 چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہے. جن کو کولیسٹرول ہائی ہے ان کو اتنا ہی اسٹینڈرڈ گولی چاہیے، جس کو ڈائبٹک ہے اس کو اسٹینڈرڈ گولی چاہیے، اس کی مقدار اسٹینڈرڈ ہونی چاہیے. اس طرح ہائپر ٹینشن ہے تو ہائپر ٹینشن گولی اس کو مطلب ہے کوئی وہ اس کی دوائی کم نہیں ہے، اس کی دوائی اتنی ہے جتنی اس کی بیماری ہے. اس کے سیکس کے جینڈر کی وجہ سے اس کی بیماری، آپ دوائی نہیں کم کر سکتے. اسی طرح جہاں پر امیجنگ کا بتایا، امیجنگ جو ہے کہ جہاں پر ریڈیشن انوالو ہے وہاں پر ینگ فیمیل کو آپ جہاں پر رسک فیکٹر زیادہ نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ آپ اسٹریس ایکو یا کارڈک MRI کر لیں. جہاں پر عمر زیادہ ہے، جہاں پہ آپ کو چانس زیادہ لگتا ہے تو وہاں پر آپ CT، پرفیوژن اسکین، پیٹ اسکین وغیرہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کورونری اینجیوگرافی ہے، اینجیوگرافی جب کی جاتی ہے وہ اس کے بعد کیونکہ ڈائی اس میں بھی انوالو ہے، ریڈیشن اس میں بھی انوالو ہے، وہ تو بیسیکلی کیونکہ انویسٹیگیٹو پروسیجر نہیں ہے اینجیوپلاسٹی، اینجیوگرافی انویسٹیگیٹو پروسیجر ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ مریض کو بیماری زیادہ ہوگی، شریان زیادہ بند ہوگی، تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بجائے یہ کہ آپ امیجنگ کرائیں، آپ جو ہائی رسک ہیں، میں نے بتایا کہ ہائی رسک میں ہم کیسے اس کو پروفائل کرتے ہیں کہ ہائی رسک کیوں ہے وہ، تو آپ بہتر ہے آپ سیدھا اینجیوگرافی کرائیں تاکہ اگر اسٹینٹ کرنا پڑ جائے یا بعد میں بائی پاس کرنا ہو تو اس کو اس طرح سے مینیج کیا جائے. کیونکہ اینجیوگرافی میں بھی ڈائی دیں گے، کانٹراسٹ دیں گے، آپ CT میں بھی کانٹراسٹ دیں گے اور ریڈیشن ہوگا. تو جہاں پر اسٹرانگلی پازیٹیو EDDs ہیں، جہاں پہ مریض بہت سمٹومیٹک ہے، جہاں پہ امیجنگ موڈیلٹی جیسے اسٹریس ایکو اس میں بہت زیادہ اسکیمیا انجائنا آ رہا ہے، تو اس کو ڈائریکٹلی شوڈ گو فار کورونری اینجیوگرافی ان اے گڈ سینٹر ان گڈ ہینڈس. ٹھیک ہے. تو آج کا ہمارا پروگرام اسکیمک ہارٹ ڈیزیز فار وومن کے حوالے سے تھا، اور انشاءاللہ ہماری یہ اپنی سیریز پوری کر کے اس کو ہم آپ کو ریلیز کریں گے، اور امید ہے کہ آپ کو ہماری اسپیشلی جو خواتین ہیں، ایون دنیا میں جو خواتین اردو سمجھتی ہیں، ان کو اس کا فائدہ ہوگا. السلام علیکم.